अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद लिए चलता हूँ शेर नंबर 14 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 14 कौन सा है, तो ये आपके सामने है। शेर नंबर 14 ये शेर है कि हुए अहरार मिल्लत ज़ादे पीमा किस तजम्मुल से, हुए अहरार मिल्लत जादे पीमा किस तजम्मुल से, तमाशाई शिकाफ दर से हैं सदियों के जिंदानी। हुए अहरार मिल्लत, अहरार हुर को कहते हैं और हुर के मानी है आज़ाद। मिल्लत यानी मिल्लत के मुजाहिदीन। यहाँ पे अहरार मिल्लत से मुराद इशारा तुर्कों की तरफ है, तुर्कों की तरफ इशारा है, तुर्कियों की तरफ इशारा है। जादे पीमा, तो ज़्यादा पीमा की भी कई मानी है। ज़्यादा पीमा वो तंग रास्ता भी मुराद है यहाँ पे। तो ज़्यादा पीमा का मतलब यानी एक रास्ता, रास्ते के भी मशक करने वाला या मंजिल को पाने के आरजुमंद। और ज़्यादा पीमा के मानी ये भी है कि वो तंग रास्ता जो जंगल में आम दुरफ्त के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं या नापने वाले लोग भी मुराद है। किस तजम्मुल से, तजम्मुल शान व शौकत को कहते हैं। तमाशाई स्पेक्टेटर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। शिगाफ दराज को कहते हैं, दरवाजे का जो सुराख है उसको, यानी शिगाफ दर से है, दर्ज दरवाज़ा। सदियों की ज़िंदानी, सदियों सालों की ज़िंदानी यानी सालों के कैदी, सालों के कैदी मुराद है। यानी शायर इस शेर का मफहूम ये आपके सामने रखता हूँ कि किस शान और शौक़ार से मिल्लत के मुजाहिदीन ने मंजिल हासिल कर ली, जबकि सैकड़ों सालों के कैदी दरवाजे के सुराख से उनका तमाशा करते रहे। यानी मफहूम दोबारा सुने, किस शान और शौकत से, किस शान और वक़ार से, किस रौब और दबदबे से मिल्लत के मुजाहिदीन ने मंजिल हासिल कर ली, जबकि सैकड़ों सालों के कैदी दरवाजे के सुराखों से या सुराख से या शिगाफ से उनका तमाशा करते रहे। इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है कि मुसलमानों ने इस शान के साथ, यानी किस शान के साथ, यानी अगर मैं आपको ये शेर की तशरीह कई दफ़ा मैं 2-3 तरीक़ों से आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। एक तशरीह तो ये है कि अहरार मिल्लत से मुराद इशारा तुर्कों की तरफ है और सदियों के ज़िंदानियों से मुराद गालिबन वो कौमें हैं जो मुद्दत दराज से यानी महकूम चली आ रही हैं, महकूम हुक्म चलाया जा रहा है, किसी और के यानी वो गिरफ्त में है, किसी और के गिरफ्तार कंट्रोल में है। तो शेर कहता है कि मिल्लत के मुजाहिदीन यानी तुर्कों ने तलवार और जद्दोजहद के ज़रिए अपने लिए वतन हासिल किया। वतन हासिल करना ये कोई मामूली काम नहीं है और कोई मामूली बात नहीं है। हम अपने लिए जो रोटी कमा रहे हैं या जो रोटी कमा रहे हैं, मतलब हम पैसे तो कमा रहे हैं, तो पैसों के ज़रिए से हम मतलब यानी रोटी कमा रहे हैं। तो जो लोग यानी अपने पेट को भरने के लिए, अपने बच्चों को यानी उनके पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करते हैं। कुछ लोग दिहाड़ी करते हैं, कुछ लोग कारोबार करते हैं, कुछ दुकानदारी करते हैं और कुछ सब्जी मंडियों में जाकर वो कुछ चीज़ें वो फ़रोख्त करते हैं, या इसी तरह कुछ लोग दुकानदारी करते हैं, कुछ लोग टीचिंग वगैरह करते हैं, कुछ प्रोफेसर बने हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ मतलब यानी दिहाड़ीदार है और कुछ का क्या काम है और कुछ का क्या काम है। लेकिन मतलब यह है इसका कि इसी तरह छोटा सा छोटा भी घर क्यों ना हो, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। और जब महंगाई का दौर हो तो महंगाई के दौर में इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्यों करनी पड़ रही है, वजह क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और पैसे अगर वो कम कमाएं तो फिर ज़ाहिरी बात है कि वो उनको यानी ज़ाहिरी बात है कि ये तो पेट तो यानी रोटी तो चाहता है, रोटियों की ज़रूरत तो होती है। लिहाजा हर इंसान को, अगर हर इंसान इसी तरह, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, फिर वतन को हासिल करना ये कोई मामूली काम तो नहीं होता। ये तो एक दिन और 2 दिन में तो ये मुमकिन ही नहीं है, इसके लिए साल लग जाते हैं। और इसके लिए मतलब यानी लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उनको उनके अंदर तहर्रुक पैदा किया जाता है, उनके अंदर तहरीक पैदा की जाती है, उनको हरकत में लाना पड़ता है। तो इसी तरह जो तहरीक बनती है, तो इसी तरह तहरीक क्यों बनती है, तहरीक तब बनती है कि जब लोग
یعنی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ حرکت میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تاکہ وہ حرکت میں آ کر یہ کوئی بڑا سا بڑا کام سر انجام دے۔ تو یہ بڑا سا بڑا کام سر انجام دینے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو شاعری تھی تو وہ بہت زیادہ بیک بون ثابت ہوئی اور ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئی۔ تو اسی وجہ سے یہی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ ملت کے مجاہدین یعنی ترکوں نے تلوار و جد و جہد کے ذریعے سے اپنے وطن حاصل کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ قومیں جنہوں نے کبھی عزم و ہمت کا سہارا نہیں لیا، کبھی انہوں نے عزم اور ہمت سے کام نہیں لیا اور جوش و جذبے سے کام نہیں لیا، وہ سینکڑوں سال اسی طرح قید خانوں اور قیدوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مجبور کیوں ہے؟ یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ یعنی وہ انسان جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو ان کی حالت کیسی بدل سکتی؟ مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور میں بھوک مٹانے کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہوں، یا اسی طرح ایک بچہ ہے گھر میں آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے اسکول سے آتا ہے یا کالج سے آتا ہے، اور یا جو بھی ہے کوئی بچی ہے یا طالبہ ہے وہ گھر میں آ جاتی ہیں، یا اسی طرح کوئی بچہ یا اسکول سے آتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ اپنے امی کو کہتا نہیں ہے، یا وہ جگہ جہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے اس جگہ جاتا نہیں ہے، ٹیبل میں کھانے کے لیے جاتا نہیں ہے، یا وہ کسی جگہ یعنی کھانے کے لیے وہ خود کو پیش نہیں کرتا ہے، تو کھانا خود بخود نہیں آ سکتا۔ یا کھانا تو آ جائے گا، کوئی لے کے آئے گا، لیکن پھر اگر وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ پھر یہ کھانا وہ کبھی نہیں کھا سکے گا۔ لہٰذا معمولی کام کیوں نہ ہو دنیا میں تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اتنا معمولی نہیں ہوتا، اور کسی بھی کام کو معمولی سمجھنا نہیں چاہیے۔ تو اتنی بڑی جو دولت ہوتی ہے، اتنا بڑا جو کام ہوتا ہے وطن کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے یعنی بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت مشکل سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، اور جو انسان اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اگر ایک انسان ہے وہ کہتے کہ میں غریب ہوں، یہ اسی طرح میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں غریب ہی رہوں گا، نہیں، یہ ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ خود کو بدلنے کی کوشش ان کو کرنی چاہیے، اور خود کو بدلنے کی کوشش تب کرے گا جب یہ کچھ نہ کچھ حرکت میں آ جائے اور محرک، اور اسی طرح تحرک میں آ جائے، اور تحرک میں آتے ہوئے وہ جو آگے کوشش کرتا ہے، یہ کوشش کرنا یہ ایک تحریک بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمان اگر خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے، جس طرح ترکیوں نے یعنی اتنی زیادہ یعنی قربانیاں جو تھیں ان کے اندر جو جوش و جذبہ پیدا ہوا، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نتیجہ اسی کے مطابق ان کو ملتا ہے۔ اگر میں زیادہ محنت کروں گا تو زیادہ محنت کا صلہ مجھے زیادہ ملے گا، میں زیادہ کتابیں پڑھوں گا تو زیادہ صلہ مجھے ملے گا، کم کتابیں پڑھوں گا تو کم صلہ ملے گا۔ اگر اسی طرح اسٹوڈنٹ اگر محنت زیادہ کرے تو زیادہ نمبر وہ حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یعنی وہ بغیر محنت کے اور اسی طرح چیٹنگ وغیرہ کر کے وہ تو خود کو پاس کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے مارکس زیادہ نہیں آتے۔ اگر مارکس آ بھی جائیں تو ان کو آگے جانے کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا ہر انسان کو خود کو سب سے پہلے تیار کرنا چاہیے، یعنی جو کام پہلے وہ کیا جانا چاہیے تو لوگ نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے، آخر میں وہ اسٹڈی کیا ایک مہینے میں کیا خاک اسٹڈی کریں گے؟ اس کے لیے یعنی آغاز سے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترکوں نے بہت زیادہ یعنی وہ قربانیاں دی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے سینکڑوں سالوں سے اسی طرح قیدیوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور کہتے کہ یار ہماری حالت کبھی بدلتی نہیں، لہٰذا ہمیں ہم اسی میں خوش ہیں۔ اور جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی میں خوش ہیں، آج بھی اگر ایک انسان کہہ دے کہ یار میری زندگی ویسی بھی اسی طرح گزرتی جائے گی، لہٰذا میں اسی زندگی میں خوش ہوں، اور کہتے ہیں کہ یار بس میں اسی زندگی میں خوش ہوں، میں غریب ہی رہوں تو یہ تو اچھی بات ہے، اور اسی وجہ سے ان کی حالت کبھی نہیں بدلے گی۔ لہٰذا اگر انسان خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی صحیح کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یعنی لوگوں نے سینکڑوں سالوں نے یعنی وہ قیدیوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، وہ بس قیدخانے کے دروازے کے سوراخ سے بہادروں کا تماشا کرتے رہے ہیں، مگر خود ان بہادروں سے سبق لے کر کبھی یا سبق سیکھ کر کبھی ہتھیار اٹھا کر مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بڑھے، نتیجتاً غلامی ان کا مقدر بنی۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ بہادر اور باعمل قومیں ہی دنیا میں کامیاب ہوتی ہیں۔ یعنی ایک شعر ہے کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد، یعنی رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، اور سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس شعر کی تشریح تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اگر مزید آپ
کو اگر یہ جانی چاہیے تو آپ کو میں یہ بھی مزید بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس شان کے ساتھ دنیا میں حکومت کی، یعنی بنی آدم کو آزادی کا درس دیا کہ جو لوگ صدیوں سے انسانوں کی غلامی میں مبتلا تھے، انسانوں کی غلامی میں مبتلا تھے، گرفتار تھے، وہ ایک ہی نگاہ سے آزاد ہو گئے۔ کیسے آزاد ہو گئے؟ مثلا جب مصری، شامی، عراقی، ایرانی اور ہندی اقوام اسلام لائیں تو بتوں، برہمن و ذات پات اور توہمات اور اسی طرح یعنی شکوک و شبہات کی غلامی سے آزاد ہو گئی۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ مسلمانوں کی شاندار حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں نے اس شان سے حکومت کی کہ انسانوں کو آزادی کا درس دیا۔ جو لوگ صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ گرے ہوئے تھے اور پکڑے ہوئے تھے، ان سبوں نے کہا کہ ان ایک حرکت سے وہ آزاد ہو گئے۔ کیوں آزاد ہو گئے؟ ان کی بہت زیادہ محنت تھی، تاریخ ان کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی یہ تاریخ انسانوں سے بھری کیوں پڑی ہے؟ مثلا نصری، شام، ایرانی، عراقی اور ہندی اقوام نے جب اسلام قبول کیا اور ایکسیپٹ کر لیا تو ان بتوں، برہمن و ذات پات کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ یعنی آزاد کیوں ہو گئے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر یہ مسلمان یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میرے خیال میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا دادا یا پرتا دادا یا اسی طرح وہ کیا تھا، وہ مطلب یعنی وہ ہندو تھا، اور اسی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ یعنی یہ بات میں نے سنی ہے کہ مسلمان کہاں سے آ گئے۔ ایک مسلمان تو وہ کئی ملکوں سے آ کر آباد ہو گئے تھے، ہندوستان میں، انڈیا میں اور ہندوستان میں، تو وہ کہاں سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ اگر وہ لوگ یعنی وہ مسلمان اگر نہیں ہوئے تو وہ مسلمان، اگر جو لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ کیوں مسلمان ہو گئے، کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ کسی نے تو یہاں پہ مطلب یعنی اسلام کے لیے ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ پرانے دور میں یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے وہ تجارت کی غرض سے یہاں کا رخ کرتے تھے، یہاں آتے تھے۔ تو یہاں کیوں آتے تھے؟ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ آتے تھے، یہاں پہ تشریف لاتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کا آنا جانا، ان کی آمد و رفت کی وجہ سے ان مسلمان جتنے بھی تھے یہاں پہ جو کفار تھے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسلام کی دعوت بھی دیتے جاتے تھے، اور اسلام پھیلانے کے لیے وہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی زندگی قربان کی ہوئی تھی۔ تو اسی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر جو کافر ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ لیکن آج کل یہ کام ہو سکتا ہے، لہٰذا مسلمان کو یعنی خود ایمانی درجے کے حوالے سے وہ مضبوط کرنا چاہیے۔ تاریخ ان کی داستان سے بھرپور بھری پڑی ہے، اور اسی طرح یعنی بتوں یا برہم و ذات پات کی غلامی سے وہ آزاد ہو گئے۔ یعنی کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان یہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، اور اسلام کا جو مذہب ہے اس کو مطلب یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو مذہب ہے انہوں نے اختیار کرنے کی وجہ سے یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کیوں ہو گئے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ملت اسلامی کے افراد اس شان سے آزادی کی راہ پہ چل پڑے کہ پوری دنیا یعنی وہ حیرت میں پڑ گئی۔ جو لوگ مغلوب تھے قید خانوں کی صلاحوں سے باہر کھلی فضا میں آزادی کی سانس لینے لگے۔ یعنی آزادی کی سانس کیوں لینے لگے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک والد ہے اور وہ محنت تو کرتا ہے لیکن کم محنت کرتا ہے، لیکن ان کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک والد صاحب ہے اور وہ اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کوششیں تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تعلیم یافتہ بن جاتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ تعلیم یافتہ نہیں بھی بن جاتے، لیکن یہ جو افغانی ہے ان کے اندر یہ بات بہت زیادہ میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ جو افغانی ہوتے ہیں، افغانی بھائی تو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یعنی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ اور غلامی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ غلامی کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹا سا کاروبار کیوں نہیں ہوتا۔ یہ مثال کے طور تھیلے بیچنا یا جو شاپرز ہیں وہ بیچنا، چھوٹے بچے ہوتے میں نے دیکھے بھی ہیں، وہ بازاروں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتے ہیں، یعنی وہ شاپرز ہوتے ہیں۔ شاپرز کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ایک کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہوتا ہے۔ ان سے اگر میں پوچھتا ہوں کہ یار بیٹا آپ کا والد صاحب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں انکل یا ماما یا ماموں، ہاں وہ میرے والد صاحب تو ہے لیکن وہ بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ زیادہ تعلیم کی بجائے تعلیم کی طرف بھی بہت زیادہ چلے گئے ہیں، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو بازاروں میں دیکھتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں، بازاروں میں دیکھ کر میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک والد صاحب جو کچھ نہ کچھ محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کمانا شروع کرتے ہیں۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کا سارا پریوار ان کا سارا گھر
وہ بچے بھی کمانے شروع کرتے ہیں، کمانے لگ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے والد بھی کمانے لگ جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آ ہی جاتی ہیں۔ تو تبدیلی کیوں آ جاتی ہیں ان کے گھر میں؟ تبدیلی اس لیے آ جاتی ہے کہ سارے گھر والے وہ کچھ نہ کچھ کمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح سارے ایک انسان محنت کر رہا ہے، وہ شہری کے ذریعے سے محنت کر رہے ہیں، قائد اعظم ان کا ایک مطلب ایک سربراہ بن جاتا ہے، اور پاکستان کو حاصل کرنے کی وہ ان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اور بھی مل جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایک ملک پاکستان انہوں نے آزاد کر لیا تھا۔ کیوں آزاد کر لیا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے وہ محنت کی ہوئی تھی، اور یہ محنت کیوں کی ہوئی تھی؟ ظاہر بات ہے کہ محنت کا صلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ آگے بتاتا ہوں کہ مسلمان قوم کے آزادی پسند مجاہد ترکوں کے نوجوان دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اس میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، کہ جن کی شان و شوکت کو دیکھ کر سینکڑوں سالوں سے غلامی کی قید خانوں میں بند قید خانوں کے دروازوں سے ان کو نہایت ذوق اور شوق اور امید یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی حوصلہ مل گیا ہے غیروں سے آزادی چھینے کا۔ یہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح وہ بچے جو ہوتے ہیں، اور اسی طرح یا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک والد ہے، وہ کچھ محنت مزدوری تو کرتا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، لیکن ان کے بچے بھی وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ان کے بچے دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھے ہوئے کچھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کبھی کبھار گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور گاڑی جو ڈرائیونگ ہے وہ بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اور لوگ ہیں ان کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، اور یار یہ کرائے کے مکان میں کب تک رہ پاؤں گا، اور کب تک ہماری زندگی اسی طرح گھستے گھستے گزرتی چلی جائے گی؟ لہٰذا ہمیں کوئی گاڑی ملنی چاہیے، ہمارے پاس بھی کوئی ایسا اچھا گھر ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اور اس ٹھاٹ سے ہماری زندگی بھی گزرنی چاہیے، اس طرح شان و شوکت سے میری زندگی بھی گزرنی چاہیے۔ تو اسی طرح جو سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی طرح وہ محنت مزدوری میں مزید اضافہ کرتے وہ بچے، غریب بچے، اور وہ محنت مزدوری کر کے ان کو بھی اللہ تعالیٰ گھڑی عطا کرتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو گھر بھی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے محنت وہ پڑھائی میں کرتے ہوں، چاہے وہ کھیت میں کرتے ہوں، چاہے وہ دکانوں میں کرتے ہوں، چاہے وہ سبزی منڈیوں میں کرتے ہوں، چاہے وہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں کرتے ہوں، چاہے جو لوگ کہاں پہ محنت کرتے ہوں۔ لہٰذا ہر انسان کی محنت کا صلہ ان کو ضرور ملے گا۔ اگر نہیں ملا تو ہر انسان کی ایمانداری سے محنت کرنی چاہیے، ایمانداری کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایمانداری نہیں دکھاتے، وہ چھوٹے بچے ہوتے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جوانی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایمانداری سے کام نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں وہ کچھ سالوں کے اندر وہ ایمانداری سے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، جو ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ کام جو میں کر رہا ہوں، فیکٹری میں کر رہا ہوں، کسی اور جگہ میں کر رہا ہوں، جہاں میں بھی میں کر رہا ہوں، اگر میں ایمانداری سے کام نہیں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے تو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ انسان تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کی تقدیر تو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، انسان تو نہیں بدل سکتا۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو ایمانداری سے ہم ہر کام کرنا چاہیے۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ ہر انسان جو ایمانداری سے خود کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اگر ایک انسان آغاز سے اسٹڈی کا مظاہرہ کرے، اظہار کرے، وہ آغاز سے اس اسٹڈی شروع کرے، اکیڈمی میں جانے کی کوشش کرے، یوٹیوب سے بہت سارے بھائی جو لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو پی جی ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں، تو ان کی محنت کا صلہ ان کو ضرور ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت چھوٹے یوٹیوبر ہوتے ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے جب چینل اس وقت بنایا ہوا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا کہ یہ چینل بنا پایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ لہٰذا آپ لوگوں کو بھی اسی طرح مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت صلہ مل رہا ہے، اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ میں آج جس مقام پہ کھڑا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوگی۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، تعلیم میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کاروبار میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہر کام میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے، تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کے اندر نہیں بنائی، اس میں ہمارے لیے ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ بات یہی چھپی ہوئی ہے کہ ہم بھی اسی طرح اگر اسٹڈی کریں گے تو کم اسٹڈی کر کے ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی ٹاپک میں اگر ہم کمزور ہے، چاہے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، تو میتھمیٹکس ہے، جس چیز میں بھی اگر ہم کمزور ہے تو اس چیز میں ہمیں یہ کامیابی مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی طرح کامیابی کے لیے کوشش کریں گے، کرتے رہیں گے اور کوشاں رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔